अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हिना सरफराज फ्रॉम पैगाम हक। आज हमारे मेहमान होंगे अता बुखारी साहब और आज हमारा मौजू है तक़लीद, जो कि एक इंतहाई अहम टॉपिक है। और अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में आजकल जो जैसे कहना चाहिए कि जो खराबियों की जड़ है और दीन से दूरी की जो असल वजह है वो तक़लीद ही है। और इसको हर तरह से जस्टिफ़ाई किया जाता है कि ये वाजिब है और ये ज़रूरी है। लेकिन हम फिर वही हमें अपने हमारा जो इस चैनल का मकसद है वो कुरान की तरफ लाना आप लोगों को। तो हाँ, आज हम यही कोशिश करेंगे कि अता बुखारी साहब हमें कुरान की रोशनी में बताएँगे कि इसकी क्या अहमियत है, ये वाजिब भी है कि नहीं? और ये लोगों की बनाई हुई है या अल्लाह ने हुक्म दिया है तक़लीद करने का? तो इसके बारे में हम अता बुखारी से मालूम करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अता भाई। वालेकुम वेलकम टू द अस्सलाम। शो। अता भाई, आज हमारा टॉपिक है तक़लीद। तो ये आप समझ सकते हैं कितना अहम टॉपिक है और लोगों को इसके बारे में आप कुरान की रोशनी से बताएँ प्लीज़ कि ये क्या है और कुरान क्या कहता है? अल्लाह क्या कहता है इसके बारे में? तकलीद, ये इसका रूट वर्ड है काफ लाम दाल, कलादा। किसी जानवर को काबू में रखने के लिए उसके गला या गर्दन में बांधी जाने वाली रस्सी या जंजीर, इसको कलादा बोलते हैं। ज्यादा ताकतवर जानवर की नाक में डाली जाने वाली नकेल, वो भी यही चीज होती है। कुरान में तकलीद या इसका इसके पहले एक लफ्ज है असलाफ परस्ती, एंसेस्टर वर्शिप। तो ये उस मानों में आती है, एंसेस्टर वर्शिप के मानों में। कुरान की रूह से इंसानों पर हुकूमत सिर्फ उनके खालिक व रब की हो सकती है, जो उसकी किताब के जरिए से किसी आजाद खुद मुख्तार ममलकत में कायम हो सकती है। इसलिए कुरान किसी भी इंसान को ये इख्तियार नहीं देता कि वो दीगर इंसानों को अपना महकूम बना ले और उनसे जाती इताअत कराए। इताअत सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह की इताअत से मुराद है कुरान में बयान करदा अल्लाह के कवानीन की इताअत। इस निज़ाम को कुरान दीन कहता है। इसमें इंसान अक्ल फिक्र को इस्तेमाल करके अल्लाह के कवानीन को समझते और जिंदगी के हर शोबा में उनको नाफिज करते और उनके ऊपर अमल करते हैं। इसके बरक्स मजहब है, इसके बरक्स ये जो दीन है, इसके बरक्स मजहब है जो इंसानों का खुद साख्ता आरजी मफाद परस्ती का रास्ता होता है। ये चीजें बड़ी समझने की है कि मजहब होता क्या है। इंसानों का खुद साख्ता आरजी मफाद परस्ती का रास्ता होता है। इसमें अक्ल फिक्र और कानून की हुक्मरानी की बजाय खुद फरेबी पर मबनी जज्बात होते हैं। इसमें अकल से काम लेना, सोचना समझना जुर्म होता है। बिला सोचे समझे आंखें बंद करके अपने बाप दादा और मजहबी पेशवाओं के अकायद और तौर तरीकों पर चलना होता है। इसे तकलीद कहते हैं। इसमें इंसान की हालत उस जानवर जैसी हो जाती है जिसकी गर्दन या नाक में कोई दूसरा रस्सी या जंजीर या नकेल डालकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर वो जानवर उसके पीछे चलने और उसके इशारों पर नाचने लगता है। ये होता है तकलीद के अंदर। महकूमी की दो अकसाम है। एक तो जिस्मानी गुलामी है, जैसे किसी बादशाह का किसी आका का गुलाम या उसकी लौंडी होना। इसमें तो सिर्फ जिस्मानी कैद होती है। दूसरी ज़हनी गुलामी है, जिसमें इंसान दिमागी तौर पर दूसरे का महकूम बन जाता है। ज़हनी गुलामी जिस्मानी गुलामी से कहीं ज्यादा बदतरीन होती है। इसमें इंसान की अक्ल फिक्र के साथ उसकी आजादी खुद मुख्तारी भी खत्म हो जाती है। खुद फरेबी, जहालत, जिल्लत, तोहम परस्ती के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। ये ज़हनी गुलामी तकलीद है। अब समझ आए कि तकलीद क्या होती है। जी मजहबी बिल्कुल। पेशवा का तमाम तर जोर तकलीद और असलाफ परस्ती पर होता है,
کیونکہ اسی بنا پر لوگوں کے دل و دماغ پر اپنی عقیدت و حاکمیت اور اپنا رعب و دبدبہ وہ جماتے ہیں، انہیں پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی تقلید کرنے والوں کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو گھنگرو بندوا کر نچواتے ہیں، چھریوں سے ماتم کرواتے ہیں، گناہوں سے بخشش کے لیے پتھروں کو بوسے دلواتے ہیں، شفا یاب ہونے کے لیے اونٹ اور گائے کا پیشاب پلواتے ہیں، حلالہ متا مسیار کے نام پر ان کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور ان کی غیرت و حمیت کا جنازہ تک نکال دیتے ہیں، مردوں کو آگ سے جلواتے ہیں، ایک دوسرے پر کافر مرتد واجب القتل قرار دینے کے فتوے جاری کر کے انسانوں کو انسانوں کے ہاتھوں قتل کرا دیتے ہیں، زمین میں بدترین فساد برپا کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں تقلید اور اسلاف پرستی کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 170 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اسی کا اتباع کرو، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ بھی سمجھتے ہوں یعنی نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی سیدھی راہ پر ہوں۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 میں ہے، انہی الفاظ سے شروع کر کے دیکھیں بات کس طرح سمجھاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اسی کا اتباع کرو، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا تب بھی اگرچہ شیطان ان کو عذاب سعیر کی طرف بلاتا ہو، عذاب سعیر کی طرف دعوت دیتا ہو۔ اور آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عذاب سعیر کیا ہوتا ہے، جس میں انسان کا سب کیا کرایا جل کر راکھ ہو جائے، یعنی ایسی دعوت جس میں انسان جب وہ دعوت قبول کر کے ظاہر ہے شیطان کے پاس ہی جا رہا ہے نا، شیطان اس کو اپنی دعوت پہ لگا لیا ہے شیطان نے، تو اب ان کا جو بھی دنیا میں جو بھی اچھا برا جو بھی کیا کرایا تھا وہ کہتا ہے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے تقلید اور یہ ہوتا ہے تقلید کا انجام۔ جی عطا بھائی، تو یہ تو آپ نے بہت زبردست بتایا، دونوں آیتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے، تقلید۔ جی اور بالکل صحیح۔ اس میں اگر یہ نوٹ کریں کہ اللہ نے جیسے آبانا یعنی والدین تک کی تقلید کو منع کیا ہے، تقلید تو نہیں لیکن اتباع کا ورڈ آیا ہے، تو اس میں ایک ذرا سا یہ جاننا چاہوں گی میں کہ تقلید اور اتباع کا کیا فرق ہے یہ؟ دیکھیے والدین جو ہوتے ہیں وہاں پر والدین کا لفظ ہے، آبانا اور چیز ہے، آبانا کے اندر آ جاتا ہے فور ہے، باپ دادا، اچھا باپ دادا، جی باپ دادا اس کے اندر وہ انسیسٹر آ جاتے ہیں ان کے باپ دادا۔ لیکن جو والدین ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کو والد اور والدہ یہ مل کے والدین بنتے ہیں، ان کی خدمت فرض ہے، ان کی رسپیکٹ فرض ہے، ان کو آنر دینا فرض ہے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا فرض ہے، لیکن قرآن نے ان کی اطاعت یا اتباع کی کہیں بھی بات نہیں کی۔ جی، تو ایک آیت بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ، سورہ لقمان میں ہی ہے، 15 ہے، اور اس میں ہے میرے خیال سے والدین کا ذکر۔ اور عام طور پہ جو جیسے یہ اسکالرز ہیں آج کر کے میں نے سنا تھا، وہ اس آیت کو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ایکسپلین کریے گا ابھی،
آگے چل کے، کیونکہ اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید واجب ہے. تو آپ اس کو کنٹینیو کریے، لیکن اس آیت کو بھی آپ پلیز ضرور ایکسپلین کریے گا. ادھر یہ والدین کا ذکر ہے. آیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ انسانوں کو وصیت کی ہے کہ وہ ماں باپ، یعنی تاکید کی ہے دوسرے لفظوں میں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے والدین کے ساتھ. تو اس کے اندر یہ جو لفظ آ رہا ہے نا کہ انشکر لی، یہ یہاں پر یہ چیز آ رہا ہے کہ وہ میرا شکر کریں، ولی والدین کی، اور وہ ان کے جو والدین ہیں ان کی شکر گزاری کریں. یہاں پر شکر گزاری کے معنی آ رہے ہیں، شکر گزاری کرنا یہ اور چیز ہے. یہاں پر تقلید یا اطاعت کی یا اتباع کی تو قرآن کریم بات ہی نہیں کر رہا، انشکر کے الفاظ ہیں. جی جی، لیکن اس سے جو اگلی آیت ہے 15 میں، اس میں کچھ اگلی آیت میں ہے، وہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو ان لوگوں کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع ہو گئے، جنہوں نے میری طرف رجوع کر لیا. یہ بھی تقلید نہیں ہے، یہ تو ایگزامپل بتا رہا ہے قرآن کریم کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. وہ جماعت جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کیا، تم بھی اسی طرح اللہ کی طرف رجوع کرو. یہاں پر ان کی تقلید کی بات نہیں ہو رہی، ان کو ایز اے ایگزامپل پیش کیا جا رہا ہے. جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والی جو جماعت ہے، ان کو ایگزامپل کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی اللہ کے قوانین کی طرف، تو تم بھی ایسے اللہ کی قوانین کی طرف رجوع کرو. تو تقلید کی بات تو یہاں بھی نہیں ہو رہی، یہاں بھی نہیں. جی یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. یہ اسی طرح ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ آمن کما آمن الناس، کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، کہتا ہے تم بھی ویسے ہی ایمان لے کر آؤ. کما آمن الناس، جیسے وہ ایمان لائے، یعنی نبی کے صحابہ کی طرف اشارہ ہے، تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ. تو وہاں پر بھی ان صحابہ کی تقلید کی بات نہیں ہو رہی، ایز اے ایگزامپل ان کو پیش کیا جا رہا ہے. جی اتباع، تو اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. جی تقلید جو ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ کیا چیز ہوتی ہے. جی تقلید عام طور پر مذہب کے معاملات میں ہوتی ہے. یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ تقلید اور اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے. اتباع اور اطاعت یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، اور تقلید بالکل علیحدہ چیز ہے. تقلید کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں تو انسان اپنی عقل و فکر استعمال نہیں کر سکتا، یعنی بالکل اس کی عقل کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں. وہ جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں، ہیڈ پریسٹ. اچھا، یہ اپنی عقل و فکر سے کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ خود بھی پڑھنا چاہے قرآن تو وہ کہیں گے نو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو ہم اس کے میننگ بتا رہے ہیں اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ صحیح ہے، ہم سمجھائیں گے. ہمارے وہ جو پریسٹ ہیں مذہب کے وہ سمجھائیں گے. جو تم سمجھو گے وہ غلط ہوگا، لہذا تم نہیں اس کو دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ سوچ سمجھ سکتے ہو، نہ عقل و فکر سے کام لے سکتے ہو. اس میں تو سوچنا سمجھنا عقل سے کام لینا جرم ہوتا ہے، یہ تقلید ہوتی ہے. اب آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو قرآن میں اتباع اور اطاعت، اتباع اور اطاعت دونوں کے اندر اختیار ہوتا ہے، تقلید میں اختیار نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے جو اسکول آف تھاٹ اختیار کر لیا، اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ مرتد ہو گیا، اب یہ واجب القتل ہے، یعنی اس میں آپ کا اختیار ختم ہو گیا. آپ نے اس کے جو اسکول آف تھاٹ کے جو ہیڈ پریسٹ ہیں، آپ نے صرف ان کو فالو کرنا ہے، ان کی تقلید کرنی ہے. ان سے باہر نکلیں گے آپ مرتد ہو جائیں گے، واجب القتل قرار پا جائیں گے. اطاعت اور اتباع، دیکھیں اتباع ہوتی ہے انسان کا اپنے اندر سے کوئی خواہش یا ارادے کے تحت کوئی کام کرنا. اس کی مثال آپ کو ایک پیاس لگی، اب کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ پانی پی لیں، آپ کے ایک اندر کا ایک ڈیمانڈ ہے، پانی کا گلاس بھرتے ہیں اور پی لیتے ہیں.
یہ جتنا بھی عمل آپ نے کیا ہے یہ اتباع کہلائے گا، کیونکہ آپ کو کسی نے نہیں کہا، کسی نے مجبور نہیں کیا، آپ نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے ایک کام کیا ہے. جی تو اللہ کے قوانین کی اس پیروی کرنا کہ وہ آپ کی خواہش یعنی آپ کی خواہش ہو کہ میں اس کے اوپر چلوں، اس کی پیروی کروں، تو یہ اتباع کہلائے گا. اچھا، اس کے اندر ارادہ اختیار ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی سے آپ نے کام کیا. اب آگے آ جاتا ہے اطاعت کے اندر بھی ارادہ اور اختیار ہوتا ہے. عربی میں طاعت النخل کہتے ہیں اس کھجور کو جو خود پک کر گر جائے، آپ کو توڑنا نہ پڑے، وہ خود پک کر گر جائے. یعنی اطاعت کے اندر بھی اختیار ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے دین کو اختیار کریں، کوئی زبردستی آپ سے اس کی اطاعت نہ کروائے. تو یہ بنیادی چیز آپ نے جانی کہ اتباع اور یہ اطاعت، اس کے اندر انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی کو دخل ہوتا ہے، جبکہ تقلید میں یہ چیز نہیں ہوتی. پھر اتباع اور اطاعت میں ایک اور فرق سمجھ لیں. اتباع جو ہوتی ہے وہ کوئی نظام ہو یا نہ ہو، سسٹم ہو یا نہ ہو، آپ اپنے دل کی رضامندی سے اس نظام کے اوپر چلتے چلے جائیں. قرآن سامنے پڑا ہے، اس کے مطابق آپ انڈیویجولی عمل کرتے چلے جائیں. نظام نہیں ہے، یہ اتباع ہے. جب نظام آ جائے گا، ایک سسٹم آ جائے گا اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، وہ قرآن کے قوانین کو امپلیمنٹ کر دے گا. اب جب آپ اس کو فالو کریں گے تو قرآن کی روح سے اب یہ اتباع نہیں کہلائے گا، اطاعت کہلائے گا. تو اچھا اتباع اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا، جی جب نظام نہ ہو اور نظام ہو تو اس کو فالو کرنا، وہ اتباع نہیں کہلائے گا، اطاعت کہلائے گا. اور ان دونوں کے اندر انسان کی اپنی آزاد مرضی ہوتی ہے. جی چلیے، یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا اس کا ڈفرینس. اور اگر دیکھا جائے تو میں وہی ابھی آیت بھی میرے سامنے تھی کہ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ زور ڈالیں، تمہارے اوپر دباؤ ڈالیں، تو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی دباؤ ڈالے اور کوئی زور ڈالے. تو بالکل ایسے ہی. جی جی عطا بھائی، ایک اور سوال ہے. عام طور پہ جب لوگوں کو سنتے ہیں، آج کل کے جو اسکالر ہیں، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے اندھی تقلید منع ہے لیکن تقلید جائز ہے، اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ شخصی تقلید منع ہے لیکن جیسے تقلید جائز ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ عام لوگوں کے لیے، ویورز کے لیے آپ پلیز بتائیں کہ یہ ڈفرینس ہے یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، یا تو ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے یا وہ خود فریبی میں مبتلا ہے. تقلید ہوتی ہی اندھی ہے. دیکھیے، میں نے شروع میں اسی لیے اس کو پورا ڈیفائن کیا ہے تقلید کو، جی اور اس میں ہم نے بتایا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جائیں. تقلید ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک پریسٹ کی ہو یا مختلف پریسٹ کی ہو، ایک شخص کی ہو یا کسی گروہ کی ہو. تقلید تو تقلید ہے اور وہ اندھی ہوتی ہے. اس کے اندر عقل و فکر، ذاتی ارادہ اور اختیار، آزاد مرضی بالکل نہیں ہوتی. جبکہ اتباع میں، اطاعت میں آزاد مرضی ہوتی ہے، انسان اپنی آزاد مرضی سے کرتا ہے. یہ بات بالکل صحیح بتائیے آپ نے. یہ بیکار کی منطقیں ہیں کہ یہ اندھی تقلید ہے، یہ تقلید ہے. اللہ تو اجازت ہی نہیں دیتا. وہ تقلید کو کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. صحیح کہا آپ نے کہ وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو کیا قرآن کہتا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وہ شیطان کی دعوت کے اوپر لگے ہوئے ہیں. شیطان کی دعوت. شیطان کی دعوت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو عذاب سعیر کی طرف بلا رہا ہے. یعنی ایسی عذاب جس میں ان کا ہر اچھا برا عمل جل کر راکھ ہو جائے گا. جی سب کیا جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا. جی، تو میں سرفراز صاحب کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، ان کو بھی کچھ سوالات ہوں گے آپ سے کرنے کے لیے. جی السلام علیکم آزاد صاحب. وعلیکم السلام. سرفراز بھائی کیا حال ہے؟ میرا شکر. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. ہاں، بڑا اچھا آپ کا ڈسکشن چل رہا ہے. میں نے آپ کو سنا شروع میں تقلید کا آپ نے بتایا. تو آپ بیسکلی یہ کہا آپ نے تقلید جو ہے وہ مجبوری ہے. ایکچولی مجبوری کی ایک وہ ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یا جو بھی علماء ہیں وہ مجبور کرتے ہیں ایک طبقے کو، اس لیے یہ سسٹم تقلید کا چل رہا ہے. از دیٹ رائٹ؟ جی بالکل. وہ
اصل میں وہ تقلید کا ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو مذہب کے نام کے اوپر ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے بس اس کو اوبے کرنا ہے. اس میں عقل و فکر نہیں، آزاد مرضی نہیں، سوچ نہیں، سمجھ نہیں، کچھ بھی نہیں. انٹلیکٹ بالکل بائی پاس، عقل و فکر کے اوپر تالے. تو تقلید تو اس طرح سے وہ کرواتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ شیطان کی دعوت کے اوپر ہے، شیطان ان کو عذاب سعیر کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ قرآن میں صاف واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اس چیز کو. منع تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، بڑی سختی سے تردید کی ہے، سختی سے کی ہے، بڑے سخت الفاظ سے. اور جو آپ نے کہا اطاعت کرنا یا اتباع کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے، اس حساب سے آپ کر سکتے جی وہ بالکل، وہ تو آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اچھا، ایک اور آیت میں نے دیکھی تھی بنی اسرائیل کی 17 کی 36 ہے. اچھا، جو اس کو کچھ آپ بتائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی، دیکھنے کی اور عقل فکر یعنی دل اور دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. اس سے اس کا کچھ بتائیں گے ناظرین کو اس کے بارے میں؟ کہا جا رہا ہے بلا تقف ما لیس لک بہ علم. اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی کیا تھا پچھلے سال. جی جی. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہہ رہا ہے کہ جس بات کی تجھے خبر نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. اب دیکھیں کتنی واضح بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اصل بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک یہ جو سمع ہے یعنی یہ جو کان ہے، اور والبصر یہ جو بصارت ہے جس سے ہم آنکھیں دیکھنا، بصیرت سے کام لینا، والفؤاد یہ جو تم مشاہدہ کرتے ہو، جو سنتے ہو، اس سے ڈیٹا اپنے دماغ میں لے کے جاتے ہو، پھر وہ اس دماغ کے اندر پروسیس ہوتا ہے، اس کو پھر تم اینالائز کرتے ہو، کوئی نتیجہ خود کرتے ہو، کسی صحیح نتیجے کے اوپر پہنچتے ہو. تو کہتا ہے کہ کلو اولئک کان عنہ مسئولا، تو اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی، سمع کی، بصر کی، فؤاد کی، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے سمجھنے کی، اینالائز کرنے کی، ان سے تم نے کام لیا کہ نہیں لیا؟ ان سے تم نے کوئی نتیجہ اخذ کیا کہ نہیں کیا؟ اپنی زندگی کو بہتر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم اس کے متعلق پوچھیں گے، تم جواب دے ہو، تمہارا مواخذہ کیا جائے گا. اچھا، یہ بتائیں کہ میں ایک دو اسکالرس کے میں نے لیکچرز دیکھے جس میں انہوں نے تقلید کی بات کی. وہ اسکالرس، ایک اسکالر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو بھی علماء ہیں، اگر آپ صحیح طرح نہیں سمجھے چیزوں کو تو آپ حق پہ ہیں، آپ ان کی بات سن سکتے ہیں، آپ کسی بھی فرقے کے ہیں، آپ حق پہ ہیں. ایک تو انہوں نے فرقہ بھی کریٹ کر دیا اور پھر کہہ دیا آپ حق پہ ہیں اگر آپ ان کی سن لیں. ایک صاحب جو ہیں دوسرے اسکالر وہ یہ کہتے ہیں، وہ پاکستان کی اگزامپل دے رہے تھے، وہ کہتے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو تو اردو ہی نہیں آتی تو ان کو عربی کا کیا پتا، وہ ہم سے سمجھے، ہم بتائیں گے ان کو. وہ تو ان کو بیچاروں کو اردو بھی نہیں آتی، وہ کسی سمجھ نہیں رکھتے، وہ تو وہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہم سے سمجھیں، ہم ان کو بتائیں گے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جہنم کے اندر یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. اس کے اندر آپ کے سارے سوالوں کے جواب آ جائے گا. قرآن کریم کے اندر سمبولیکلی ایک ڈائلاگ، ایک بیان ہوا ہے. جہنم کے اندر دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا، جہنمیوں سے، کہ کس چیز نے، کیا چیز ہوئی کہ تم جہنم میں آئے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی؟ ان کا جواب سنیں جہنمیوں کا. جو چیز وہاں پہ ہونی ہے یہ پہلے بتا دی گئی. کہتا ہے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم قرآن کی بات کو سن لیتے، حق کی بات کو سن لیتے، اور وہ تو ظاہر قرآنی ہے. لو کننا نسمع، اب یہ دیکھیں یہاں پر تو سننا ہو گیا، آگے کیا ہے؟ او ناقل، چلے قرآن کی بات ہم نہ بھی سنتے
او ناقلو، کم از کم ہم اپنی عقل سے ہی کام لے لیتے. تو آج ہم اس جھلسا دینے والے جہنم میں نہ ہوتے. یہ کہہ رہا ہے. ہاں یہ تو بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا ایک اور سوال اٹھتا ہے. جی جی سوال یہ نہیں سمجھ آتا قرآن، آپ بند کر دیں. جی آپ کو پریسٹ نہیں سمجھ دے رہے قرآن کریم کو تو ٹھیک ہے آپ بند کر دیں. عربی نہیں سمجھ آ رہی آپ بند کر دیں. لیکن اس کا کیا کریں گے؟ یہ جو دیا ہے خدا نے ہے، اور وہاں جا کے پچھتائیں گے کہ کاش ہم عقل سے کام لے لیتے. عقل بھی آپ کو وہیں پہنچائے گی جہاں قرآن پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کا راستہ لمبا ہے. قرآن ایک ریڈی میڈ قوانین ہے جو دیے ہوئے، انسٹنٹ فارمولا. عقل کا جو طریقہ ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی چیز بناتے ہیں، پھر وہ غلط نکلتی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، پھر کوئی اچھی چیز کو لیتے ہیں. اس میں تو صدیاں لگ جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے کیونکہ انسانی عقل جو ہے ایگزیکٹ ایبسولوٹ قوانین معلوم نہیں کر سکتی، لیکن یہ آپ کو پہنچا دیتی ہے قریب قریب. اس کے لیے پھر عقل سلیم چاہیے. دماغ سے نکالیں جتنے بھی ریلیجیس بلیفس ہیں، جتنی بھی سپرسٹیشنز ہیں وہ نکالیں. جب نکال کے بالکل آپ نیوٹرل ہو کے اس کو قرآن کریم پیوریفیکیشن کا عمل کرتا ہے. یہ کر کے جب آپ سوچیں گے نا تو بات سمجھ آ جائے گی. تو یہ جو ریلیجیس بلیفس ہے، جی جی آف تھاٹ کے نظریات ہیں، آئیڈیالوجی ہے، ان کے عقائد ہیں، ان کی سپرسٹیشنز ہیں. اب اس کے اندر قرآن نہیں اترے گا، جو مرضی آپ کر لیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے اپنے سکول آف تھاٹ پہ رہتے ہوئے. یہ نہیں ہوگا، پہلے سکول آف تھاٹ کو نکالنا ہوگا. یہ چیز پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوئی تھی. مجھے یہ بات آپ سمجھائیں کہ یہ اس چیز پہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو یہ برین لاک کیوں ہو جاتا ہے جب دوسری چیزیں ہوتی ہیں؟ میں نے ڈسکس کی تھی یہ چیز، اور سے آپ بتائیں اس کے بارے میں کہ دوسری چیزیں جیسے آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں یا آپ پڑھائی کر رہے ہیں یا اپنے کریئر میں ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے برین کو ہمیشہ یوز کرتے رہتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. لیکن جب یہ چیز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم جو ہیں وہ تقلید ہے تو ہم ان کی سن لیں گے بس، دیٹس اٹ. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دو چیزیں ہیں نا. ایک تو وہ سکول آف تھاٹ کے بلیفس ہیں، اس کی دی ہوئی سپرسٹیشنز ہیں جن کو وہ میریکلز کے نام پہ متعارف کرواتے ہیں. وہ ہیں، وہ گھسی ہوئی ہیں دماغ میں، مائنڈ سیٹ وہ ڈیولپ ہوا ہے. دوسری پھر اسی کی تقلید ہے. اس حالت میں، اس کنڈیشن میں قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ وہ اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا چاہتا. جو ترجمہ قرآن کا اس کے سکول آف تھاٹ سے میچ کرتا ہے اس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے. اگر اس کو قرآن کی پیور بات بتائیں تو وہ پھر کبھی بھی نہیں سنے گا. جی وہ اس لیے یہ معاملہ اس لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ. جی لیکن یہ ایک دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ کچھ چیزیں اس طرح سے ہمارے معاشرے میں ابھی شامل ہو گئی ہیں کہ لیکن وہ ان کو اس سے نکلنے میں تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ٹائم لگے گا. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے اگر ہم بتانا چاہیں کہ کیا لمٹ ہے جس کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. جیسے اگر قرآن سمجھنا ہے ٹھیک ہے، قرآن سمجھیں، لیکن ہم کو یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بات ہماری جیسے قرآن سے باہر جا رہی ہے، وہ ہم کبھی نہیں مانیں گے. ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تھوڑا بتا دیں کہ وہ لمٹ کیا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اب یہ جو ہے یہ تقلید ہو جائے گی، یہ کرنا منع ہے قرآن میں. لمٹ جو ہے نا وہ قرآن کا سٹینڈرڈ ہے. آپ اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پہ رکھیں. جب آپ قرآن کے ساتھ کوئی بھی ریلیجیس بک کو ساتھ ملائیں گے، آپ نے وہ لمٹ کراس کر لی، اب آپ کو قرآن نہیں سمجھ آئے گا. فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے یہ کہا ہے، فلاں وہ سیرت نگار کا یہ قول ہے، فلاں فقیہ کا یہ فرمانا ہے. جب یہ چیز آئے گی پھر قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اس لیمٹ کو کراس جو بھی کرے گا وہ قرآن سے دور ہو جائے گا، ڈی ٹریک ہو جائے گا. اچھا یہ دوسرا ایک سوال آپ نے جو بات کی اس سے یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی
جیسے کوئی کسی سے ہم بات کرتے ہیں، ہم اس کو قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، اس کو آیتیں بتاتے ہیں، اور پھر وہ اس کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ سنا ہوا ہے، جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں اسکالر کو سنا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن پھر ہم اس کو بتاتے ہیں، قرآن کے حوالے دیتے ہیں، تو اس کو سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ان لوگوں کو ہی فالو کرتا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو آپ نے بتا دیا، قرآن سے حوالہ بھی دے دیا، ان کو سمجھا بھی دیا، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن ہم انہیں کو کرتے ہیں، فالو کریں گے. ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ تقسیم ہو جاتی ہے. آپ کتاب اللہ کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح کتاب ہے، یہ انسانی جو فلاح ہے اس کے لیے اس کے قوانین جو ہیں وہ لازمی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے، یہ مانتا ہے، ان کی صداقت کے اوپر یقین رکھتا ہے، لیکن اپنے عمل سے تکذیب کرتا ہے، کسی اسکول آف تھاٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی تقلید کر رہا ہے، لیکن قرآن کو بھی صحیح کہتا ہے، تو یہ تکذیب ہو جائے گی. تکذیب جو ہے، یہ جو عمل ہے، یہ جھوٹ سے بھی بدترین ہے. یعنی جو جھوٹ ہے اس سے بھی برا عمل ہے قرآن کی روح سے، اور کفر سے بھی بہت برا عمل ہے. کافر تو مانتا ہی نہیں، یہ قرآن کو مان کر تکذیب کر رہا ہے. تو جو مکذبین ہیں ان کی تو قرآن کے اندر بہت سختی کے ساتھ ان کو وعید ہے قرآن کی طرف سے، بڑی شدید ترین. جی، تو یہ تو دیکھا جائے تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے تو ہر ایک کو بچنا چاہیے کہ اور اسی کے ساتھ منافقت بھی آ جاتی ہے. تکذیب اور منافقت یہ ایک ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. جی. اچھا، ایک جو ہے جیسے شرک کا بھی ذرا سا بتا دیں کہ وہ بھی تو اسی میں، جتنا میں سمجھی ہوں کہ اگر کسی اور یعنی انسانی اگر جیسے لاز کو اگر مانا جائے، اللہ کے برابر لا کے ان کو مانا جائے، تو وہ بھی تو شرک بھی تو کہلائے گا نا. شرک ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کی ریلیجس بک کو لے آنا، تو یہ شرک ہو جائے گا. یعنی اللہ کے قوانین کے مقابلے میں ریلیجس لا کو لے آنا، تو یہ شرک ہے. اور یہی شرک ہے. باقی وہ جو بتا رہے ہیں نا کہ جو قبر کے اوپر وہ سجدہ کرنا ہے، یہ جہالت ہے. اگر یہ شرک ہے تو بڑی لوئر لیول کی چیز ہے. اصل اور بنیادی جو شرک ہے، جو پرائم شرک ہے، بیسک، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی ریلیجس بک کو لے آنا، اللہ کے قوانین کے مقابلے میں ریلیجس لاز کو، جس کو وہ فقہ بولتے ہیں، وہ لے آنا، قرآن کے مقابلے میں روایات کی کتابوں کو لے آنا، یہ ہے اولین اور بدترین شرک. اچھا، یہ عطا بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید کا جو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ کلچرل بھی ہے؟ جیسے لوگ فار ایگزامپل پاکستان میں یا انڈیا میں، تو اگر آپ کسی آدمی جو اسکالر ہے، جو بہت جس کی فالوئنگ ہے، اس کو فالو نہیں کر رہے، اور آپ نے 2-4 لوگ جو قرآن کی بات کر رہے ہیں، جو صحیح آپ کو سمجھا رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو صرف 2-4 لوگ ہیں، میں تو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے ان کو سنا، ان کے پاس گئے یا اس طرح چیزیں کی. تو آپ کے خیال میں یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں قرآن سے جو ہے اس طرح نہیں آتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے میجورٹی میں جو لوگ ان کو فالو کریں وہ صحیح ہیں، تم لوگ صحیح ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی میجورٹی علم نہیں رکھتی. یہ نہیں کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، نو، صلاحیت ہے. جان بوجھ کے وہ اپنے اسکول آف تھاٹ میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی میجورٹی علم نہیں رکھتی. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لوگوں کی بڑی قلیل تعداد، یعنی مائنورٹی لوگوں کی ہے جو، وہ کیا کہتا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بڑی کم تعداد ہے جو شکر کرتی ہے. شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے ابھی بتایا تھا. یہ جو اللہ نے سما، بصر اور فؤاد دیا ہے، ان کو یوٹیلائز کرنا، یہ ہے شکر. بے شک. اگر آپ ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے. اور اسی کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ
کلو اولئک کان عنہ مسئولا، ہم پوچھیں گے تم سے کہ یہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی اس کا شکر ادا کیا، یعنی ان کو یوٹیلائز کر کے صحیح نتیجہ اخذ کیا، اپنے لیے صحیح منزل صحیح راستہ منتخب کیا؟ کہتا ہم پوچھیں گے۔ جی عطا بھائی، تو کافی آپ نے نالج دی ہے ہمیں، اور میرے امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی اس سے کافی فائدہ پہنچے گا، اور اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ کہاں پہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے۔ قرآن سمجھنا اپنی جگہ، لیکن اگر نہیں سمجھ جاتا، آپ نے بہت اچھی بات کی، تو عقل سے کام لیں، لیکن ایڈیشن نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا۔ وہ اللہ کبھی بھی، جیسے اللہ کے نزدیک اس کی بہت سختی سے اس کی ممانعت ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی اپنا میسیج دیں ویورز کے لیے تو اچھا ہوگا۔ میرا آخری میسج تو ویسے ایک وہ قرآن کا وہی اصول ہے ثم تفکروا، لیکن یہاں پر اس پروگرام کی مناسبت سے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ جو اہل جہنم نے کہا تھا کہ لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش کہ ہم اس کی بات کو، اس کے قانون کو سنتے سمجھتے، یا کم از کم اپنی عقل سے کام لے لیتے۔ تو میرا اس پروگرام کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ چلیں آپ کو قرآن نہیں سمجھ آتا تو جیسے آپ دنیا میں کاروبار کرتے ہیں اس میں آپ فائدہ نقصان کو سمجھتے ہیں، تو ویسے کم از کم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اپنی عقل کو استعمال کر کے کچھ سوچیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کم از کم یہ تو آپ کے بس میں ہے، تو اتنا تو کریں کہ یہ جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے انٹلیکٹ کی، اسے تو یوز کریں، اس کو یوز کر کے کوئی خود کسی نتیجے پر تو پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا میسج ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یہ سرفراز آپ کو کچھ کہنا تو کہہ سکتے ہاں نہیں، میرا بھی یہی میسج ہے ناظرین کے لیے کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور و فکر کیا کریں، اور جیسے عطا بھائی نے فرمایا اپنے انٹلیکٹ کو یوز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانوں کو، اسی لیے دیا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں، اس پہ کریٹیکل تھنکنگ کیا کریں۔ اس سے ہمارا تو یہی پیغام ہے۔ اگین اپنے سب کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا سب کا خیال رکھیں۔ ہماری طرف سے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اوکے، السلام علیکم۔